बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो अभी बस 2 ही एपिसोड रह गए हैं, 2 ये हैं और 2 आ गए हैं बस। सेकंड लास्ट एपिसोड रह गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को नावल पसंद आ रहा होगा। इसके बाद एक और बहुत ही प्यारा सा नावल मैं आप लोगों के लिए सरप्राइजिंग लेके आ रही हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस को कभी वेट नहीं करवाना चाहती हूँ कि लंबा सारा नावल हो और बाद में उसकी एपिसोड जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता करके आए, ताकि सारा सारा जो मुंह का जायका ना वो ख़राब हो जाए। तो ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच मेरे नावल पे आने के लिए। नावल वफा के दीप, किस्त नंबर 27। गुलाबों से सजी गाड़ी फिरोज़ विला के सामने रुकी तो ढोल की थाप पर शानदार आतिशबाजी से इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। रूहान गाड़ी के रुकने के बाद नीचे उतरा और घूमकर मनाल की तरफ वाली साइड आया और इसकी तरफ का दरवाज़ा खोला और अपना हाथ इसके सामने फैलाया, जिसको मनाल ने पूरे हक से थाम लिया और रूहान का हाथ थाम कर गाड़ी से बाहर आ गई। इसके बाहर आते ही लाइबा और इनके मेहमान लड़कियों ने इन पर फूलों की पत्तियां निछावर की, जबकि शुजा और दानिश ने पार्टी पर स्नोफॉल करके अपना शौक़ पूरा किया। शायद रूहान का बाजू थाम कर मनाल शानदार से इस्तकबाल के बाद अपने घर में रूहान के हमरा दाखिल हुई थी। भाई जहाँ इसको हाजरा खातून ने सदका दिया और प्यार से गले लगाकर इसको वेलकम किया। फ़िरोज़ अहमद ने इन दोनों को सदा खुश रहने की दुआ दी थी। हाजरा खातून ने मनाल को लॉन्च में सोफ़े पर बिठा दिया, जहां अब बाकी की रस्मात अदा करनी थी। खीर चटाई और गिफ्ट्स वगैरह देने के बाद हाजरा खातून ने लाइबा और बाकी लड़कियों को बोलकर मनाल को इसके रूम में भेज दिया था। पूरा रूम मोती और गुलाब के फूलों की खुशबू से महक रहा था। रूम में जा बजा गुलाब के बुके पड़े थे। बेड के तीनों तरफ मोती और गुलाब की लड़ियों से सजा हुआ था। बेड के क्राउन वाली तरफ सफ़ेद सुर्ख गुलाबी और जर्द गुलाबों के फूलों से नहायत खूबसूरती से सजाया गया था। साइड टेबल पर नफासत से सुर्ख गुलाबों की पत्तियां बिछाकर इन पर बड़ी प्यारी कैंडल्स जलाई हुई थीं, जो माहौल को और सहर अंगेज़ कर रही थी। लाइबा ने मनाल को बेड के दरमियान में बिठाकर इसका लहंगा अच्छे से फैलाकर सेट कर दिया था। आपको कुछ चाहिए भाभी? लाइबा शरारत से बोली। नहीं, मनाल ने आहिस्ता से कहा। ठीक है, आप रेस्ट करें, मैं भैया को भेजती हूँ। वो बोलकर सारी लड़कियों को लेकर हंसती हुई बाहर चली गई। रूहान बाहर एहतशाम और बिलाल और बाकी सबको रुखसत करके सरशार सा गुनगुनाता हुआ मुस्तहकम चाल चलता हुआ अपने कमरे की तरफ आ रहा था। वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने लगा था। जब दरवाज़ा खोला, लाइबा काफ़ी सारी लड़कियों के साथ बाहर आई। वो सब दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। लाइबा मुस्कुराकर अपने भाई को देखने लगी। क्या मसला है तुम लोगों का? जाओ यहाँ से। रूहान ने इन सब को वहाँ से हटाकर अंदर जाना चाहा तो वो सारी एक साथ चलाने लगी। ये फाउल है भाई, पहले मुझे मेरा हक दें और फिर जाएं। लाइबा अपनी हथेली फैलाकर बोली। अब तुम्हें क्या चाहिए और कौन सा हक? रूहान लाइबा को तंग करते हुए बोला। तुम कौन सा ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिस पर कोई इनाम दिया जाए? तुमको बोलो, क्या बात है? अभी से आंखें फेर ली आपने? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा नेक चाहिए, और वो भी पूरे 30,000। लाइबा मुंह फैला कर बोली। अच्छा तो यूं बोलो ना, मैं समझा तुमने शादी में काम किया है मासी की तरह, तो इसलिए बोल रही हो। रूहान ने लाइबा को बोला तो इसको हैरत से देखने लगी। भाई मैं बहन हूँ आपकी और आप इस तरह कर रहे हैं मेरे साथ? जाए, मैं नहीं बोलती आपसे। वो मुँह फेर कर बोली। अच्छा पर तो तुम्हें ये नेक भी नहीं चाहिए होगा ना? रूहान अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला। क्यों जी, क्यों नहीं चाहिए? लाएं दे, नाराज़गी अपनी जगह, नेक अपनी जगह। वो झट से पैंतरा बदल कर बोली। रूहान ने हंसकर इसके सर पर प्यार से चित लगाई और एक लिफाफा इसके हाथ में थमा कर बोला। अब खुश, अब जा सकता हूँ मैं अपने कमरे में? जी जाएं, अब आप जा सकते हैं, भाभी वेट करी हैं आपको। वो शरारत से बोलकर सबको वहाँ से लेकर चली गई और इन सबको जाता देकर हंसा और दरवाजे की नैब पर हल्का सा दबाव देकर घूमकर दरवाज़ा खोलकर रूम में दाखिल हुआ और एक लंबी सांस लेकर जैसे खुशबू को अपने अंदर उतार रहा था। लाइबा के जाने के बाद वह खुद को पुरस्कून करने की कोशिश कर रही थी। मनाल को अपना दिल मामूल से ज़्यादा तेज़ी से धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। इसकी हथेली भी पसीने से भीग गई थी और बार बार अपने हाथों को मसल रही थी। बाहर से लाइबा और रूहान की नोकझोंक की आवाज़ें आ रही थी। इसने अपने खुश्क होते लबों पर ज़ुबान फेरी थी और थोड़ा सा सर उठाकर सामने देखा तो सामने की दीवार पर बड़ी सी रूहान की तस्वीर लगी। देखकर इस झट से सर झुका दिया था। एक पल रूहान और दरवाज़ा खोलकर अंदर आया था। रूहान सरशार सा चलता हुआ बेड तक आया और गला खंगार कर मनाल को पुकारा। जाने रूहान। मनाल ने मज़ीद सर झुका दिया था। रूहान ने इसकी ये हरकत देखी, इसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई।
روحان اس کے پاس بیڈ پر کوہنی کے بل ترچھا ہو کر لیٹ گیا تھا۔ کیا ہو گیا جانے روحان، کیوں اتنا کنفیوز ہو رہی ہو؟ اچھا بات سنو۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور منال کا ہاتھ پکڑ کر بولا، سب سے پہلے میری زندگی میں آنے کا شکریہ، پھر میری یہ خواہش پوری کرنے کا شکریہ۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم ایسا کچھ کرو گی۔ سچ پوچھو تو یہ میرے دماغ میں بھی نہیں تھا، بس میں یہی سوچ رہا تھا کہ تم کیا کرو گی۔ بہرحال یہ کر کے تم نے نہ صرف میرا دل خوش کر دیا بلکہ جیت بھی لیا۔ اب مجھے اجازت ہے میں اپنی منال روحان کا وہ روپ دیکھوں جو آج اس نے صرف اور صرف میرے لیے اپنایا، جس پر صرف میرا حق ہے، روحان نے اپنے گمگیر لہجے میں کہا۔ روحان نے کہا تو منال نے اصابت میں سر ہلایا۔ منال کا ہاں کرنے پر روحان نے بڑے پیار اور احتیاط سے منال کا دوپٹہ اوپر کر دیا، اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی جیسے وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ کافی دیر وہ اس طرح منال کو یک ٹک دیکھتا رہا، جبکہ منال اس کی نظروں کی تپش سے خود میں سمٹتی جا رہی تھی۔ منال کا بھرپور طریقے سے جائزہ لینے کے بعد وہ اٹھا اور سائڈ دراز سے ایک مخملی ڈبی نکالی اور منال کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دی اور اس کی بندیا کو چھونے لگا، جس پر منال نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جانے روحان، اپنا گفٹ تو دیکھو، مان لیا تم بہت پیاری لگ رہی ہو، پر یقین مانو میرا گفٹ بھی بہت خوبصورت ہے۔ وہ اس کے کان کے پاس سرگوشی کر کے بولا، اپنے چہرے کے پاس اس کی گرم سانسیں محسوس کر کے منال کا دل جیسے ڈوبا تھا۔ روحان کی بات سن کر منال دھیرے سے اپنی آنکھیں کھول دی تھیں۔ منال نے ڈبی کھول کر دیکھا تو اس میں نہایت ہی خوبصورت سی چین تھی اور اس چین میں ایم اور آر کا بڑا خوبصورت سا پینڈنٹ تھا۔ دیکھ کر منال کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ کیسا ہے؟ روحان بولا تو اس کے لہجہ مخمور ہو رہا تھا۔ بہت بہت پیارا، منال مسکرا کر بولی۔ مائی آئی، روحان بولا تو منال نے شرما کر ہاں کر دی۔ روحان نے بڑے استحقاق سے اس کو وہ چین پہنا دی اور اس کے ماتھے پر اپنے سلگتے لب رکھ دیے۔ صبح بڑی خوشگوار تھی۔ صبح 7 بجے کا وقت تھا جب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے کسماندگی سے آنکھیں کھول کر دیکھا اور انگڑائی لینی چاہی تھی، مگر اپنے اتنے پاس روحان کو دیکھا جو اس کے چہرے پر آتی لٹوں کو ہٹا کر بولا، صبح بخیر زندگی، اور تیزی سے اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ منال کی حرکت پر روحان نے زور کا کہکا لگایا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ منال فریش ہو کر واپس آئی اور روحان کو کمرے میں نہ پا کر سکون سے تیار ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر نیچے چلی گئی۔ تیز گرین کلر کی لانگ فراک میں لائٹ میک اپ میں وہ بہت نکھری لگ رہی تھی۔ اس کو آتا دیکھ کر شجاع نے کھڑے ہو کر باقاعدہ شاہانہ انداز میں اس کا ویلکم کیا تھا۔ وہ جو نروس ہو رہی تھی شجاع کے اس طرح کرنے سے، وہ مسکرانے لگی۔ اب وہ حاجرہ خاتون اور فیروز احمد کو سلام کر کے روحان کے برابر والی کرسی پر بیٹھنے لگی تھی، جب شجاع اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے برابر والی کرسی پر بٹھانے کا اشارہ کر کے اس کو ناشتے کے لیے چیزیں اس کے سامنے رکھنے لگا تھا۔ یہ کیا ہے شجاع، تم نے منال کو ادھر کیوں نہیں بیٹھنے دیا؟ حاجرہ خاتون بولی، وہ امی جان، میں چاہتا ہوں میری بہن اس گھر میں پہلا ناشتہ اپنے بھائی کے ساتھ کرے اور اس طرح لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اس گھر میں منال کا بھائی بھی رہتا ہے۔ وہ منال کو آملیٹ کی پلیٹ پکڑاتے ہوئے بولا۔ جس مان سے وہ بول رہا تھا منال کی آنکھوں میں پل کے لیے نمی آئی تھی، جس کو وہ بار بار پلکیں جھپکا کر دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہ میری بہن، رونا نہیں تم نے اب، بلکہ اب تو ہم دونوں بہن بھائی مل کر اس سڑیل کو سیدھا کر دیں گے، وہ شوخی سے بولا تو منال ایک دم کھلکھلا کر ہنسنے لگی، جبکہ شجاع کی بات سن کر روحان محض اس کو گھور کر رہ گیا۔ لائبہ بھی منہ نیچا کیے دبی ہنسی ہنس رہی تھی، جبکہ فیروز احمد اور حاجرہ خاتون ولیمے کی ڈسکشن میں مصروف تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبا نے زوردار طریقے سے سلام کیا اور بھاگتی ہوئی آئی اور منال کو گلے لگا لیا۔ فرقان صاحب صبا کے ساتھ ناشتہ لائے تھے۔ منال فرقان صاحب کو مل کر صبا سے اپنی والدہ کا پوچھنے لگی تھی۔ یار ہم نے آنٹی کو بولا تھا، مگر وہ بولی اچھا نہیں لگتا، یوں میں اور فرقان انکل آ گئے، اور تم فکر نہیں کرو آنٹی بالکل ٹھیک ہے۔ تم بتاؤ کیا گفٹ دیا تھا تم کو؟ روحان بھائی نے رونمائی میں کا صبا نان سٹاپ بول رہی تھی۔ یہ دیا ہے انہوں نے، منال نے چین دکھائی۔ واہ جی، یہ تو بڑی پیاری ہے اور تم پر اور بھی پیاری لگ رہی ہے، صبا نے تعریف کرتے ہوئے کہا۔ میری بہن ہے ہی پیاری تو کیوں پیاری نہیں لگتی یہ چین میری بہن پر؟ اب سب لڑکیاں میری بہن کی طرح تھوڑی ہیں کہ ان پر کچھ اچھا ہی نہ لگے، شجاع صبا کو چڑھاتے ہوئے بولا۔ مجھ پر کیا اچھا لگتا ہے اور کیا نہیں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آئی سمجھ، اپنے کام سے کام رکھو۔ او ایک منٹ، میں تو تمہارا نام بھی نہیں لیا، تم ایسے ہی خوش فہمی کا شکار ہو رہی ہے۔ نہیں بلکہ غلط فہمی کہنا زیادہ بہتر ہوگا میرے خیال میں، شجاع پرسوچ انداز میں شہادت کی انگلی ناک پر رکھتے ہوئے بولا۔
بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا خیال، بدتمیز جاہل۔ چلو منال، ہم کہیں اور جا کر بات کرتے ہیں۔ صبا منال کو گھسیٹ کر وہاں سے لے گئی اور بیچاری ان دونوں کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاں بھائی، کیا سین ہے؟ کیوں کل سے اس بیچاری کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں؟ روحان نے آ کر شجاع کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ ایسی بھی بیچاری نہیں ہے، اور دوسرا میں سوچ رہا تھا بھابھی کو اپنی دوست بہت یاد آتی ہوگی، کیوں نہ اس کو پرماننٹلی اس گھر میں لے آتے ہیں۔ آپ نے بھی اس کو بہن بنایا ہوا ہے، سب کو دل لگ جائے گا۔ کیوں، کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کیا ارادہ ہے پھر؟ آپ کا شجاع بول کر روحان کو دیکھنے لگا، جو اس کو بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے، ہمارے کندھے پر بندوق چلائی جا رہی ہے؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو مرد بن اور اپنا راستہ خود بنا میرے بھائی۔ اور ہاں، منال کی فکر نہ کر، وہ بور نہیں ہوگی، میں ہوں اس کے ساتھ، تو بس اپنی فکر کر۔ اور ایک دبا کر بولا، اچھا اب یہ آپ بتا دیں کہ کیا کروں میں؟ شجاع ہار مان کر بولا، اب آیا نا لائن پر، امی اور ابو سے بات کر۔ اور کیا سیدھی سی بات ہے، میں کروں گا بات؟ شجاع مرے مرے لہجے میں بولا، نہیں تیرے فرشتے کریں گے۔ روحان جل کر بولا، آپ کچھ مدد کر دو بھائی۔ نہیں ہوں میرے، وہ منت کرتے ہوئے بولا، اچھا مرد بن، یہ لڑکیوں کی طرح نہ کرتا ہوں میں، کچھ صبر کر۔ روحان اس کو بول کر باہر چلا گیا، جبکہ روحان اس کی بات سن کر شجاع پر تو جیسے شادی مرگی طاری ہو گیا۔ وہ گانا گاتے ہوئے لڈی ڈالنے لگا۔ اگر اس وقت کوئی شجاع کو دیکھ لیتا تو اس کی دماغی حالت پر شبہ ضرور ہوتا، مگر وہ سب سے بے پرواہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ میرے پر یہ تو میرے نال ویاہ کر لے، بیبے نال صلاح کر لے اپنے وفا کے دیپ۔ قسط نمبر 28۔ منال اور صبا ناشتے کے بعد منال کے روم میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی، جب وہاں شجاع اور لائبہ آئے۔ اور سنائیں بھائی پلس بہن، اب کیا کرنا ہے؟ شجاع صوفے پر بیٹھ کر بولا۔ کیا مطلب شجاع بھائی؟ منال ناسمجھی سے بولی۔ ارے بھولی بانو، یہ آپ نے اپنی امی کو ملنے جانا ہے کہ نہیں؟ اگر جانا ہے تو 2 منٹ ہیں آپ کے پاس، جلدی کریں، بھائی آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، جلدی سے جائیں تاکہ آپ بھیا کے ساتھ چلی جائیں اور اپنی ماں کو مل کر پھر وہاں سے پارلر چلی جائیں، تاکہ شام کو ولیمے میں آپ کی وجہ سے دیر نہ ہو جائے۔ شجاع کانوں میں ہینڈ فری لگاتے ہوئے بولا، میری وجہ سے دیر کیوں ہوگی بھلا؟ منال اس کی بات سن کر کھڑی ہوئی جانے کے لیے، مگر اس کی آخری بات پر روک کر اس کو دیکھ کر بولی، اب پارلر میں نے تو نہیں جانا میری سویٹ بھولی بہنا؟ ظاہر سی بات ہے، اب جب آپ لڑکیوں نے اپنا وزن کے برابر میک اپ کرنا ہے تو وہ 5 منٹ میں تو نہیں ہونا نا۔ اب سب ہماری طرح تو نہیں، منہ دھو لیں اور بس۔ وہ گانا سنتے ہوئے سر دھنتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر منال اور لائبہ ہنسنے لگی، جبکہ صبا نے ہن کر کے منہ پھیر لیا اور وہ منال کا ہاتھ پکڑ کر روم سے باہر چلی گئی۔ شجاع ان کے جانے کے بعد سانگ سننے لگا اور ساتھ گنگنانے لگا، جبکہ لائبہ اس کو عجیب سی نظروں سے دیکھ کر باہر چلی گئی۔ یہ ہر کسی کو نہیں ملتا یہاں پیار زندگی میں۔ جب وہ روحان اور صبا کے ساتھ اپنے تایا کے گھر آئی تو صالحہ بیگم پریشانی کے عالم میں لان میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ منال ان کو پریشان دیکھ کر ان کی طرف جانے لگی تو صبا نے اس کو روک کر آنکھیں دکھا کر بولی، کیا ہے، کہاں جا رہی ہو تم؟ ایسے اندر چلو اور اپنی امی کو ملو، ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ دیر اور پھر ہم لنچ کر کے پارلر چلتے ہیں۔ وہ اپنا پورا پلان بتاتے ہوئے بولی، بات سنو، میں تائی جان ضرور پریشان ہے، ورنہ وہ ایسے نہیں کرتی، دیکھو تو ان کی طرف۔ منال ان کو بے چینی سے ٹہلتے ہوئے دیکھ کر بولی، تو کیا ہوا؟ جو سب کو پریشان کرتا ہے وہ ایک دن خود بھی پریشان ہوتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ آپ کسی کو دکھ دو گے تو واپس ضرور آتے ہیں وہ دکھ آپ کے پاس، آپ کسی کو اذیت دے کر بچ نہیں سکتے۔ صبا جذباتی ہو کر بولی، مگر صبا وہ ہلکے سے بولی کیونکہ روحان ان کی باتوں کی آواز پر رک گیا تھا اور وہ ان کو دیکھ رہا تھا۔ روحان کے رکنے کر دیکھنے سے ان دونوں کو بھی رکنا پڑا تھا۔ جاؤ اور جا کر مل لو ان سے۔ روحان نے مسکرا کر منال کو دیکھا اور صالحہ بیگم کی طرف دیکھ کر بولا، جبکہ صبا کو روحان کی دماغی حالت پر شبہ ہوا اور اس کو جانچتی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ روحان اس کو ایسے دیکھ کر بولا، جو لوگ دل کے صاف ہوتے ہیں وہ کسی کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتے، پر بھلے ان لوگوں نے ان کے ساتھ کتنا ہی برا کیوں نہ کیا ہو، ان کی اچھائی اور نرم دلی ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اپنے پیاروں یا وہ جو ان کے پیاروں کے قریب ہو ان کو تکلیف میں ہو۔ اور مجھے بہت خوشی ہے میری منال کا شمار ان لوگوں میں سے ہوتا ہے جو بہت نرم دل اور صاف دل کے ہوتے ہیں۔ روحان صالحہ بیگم کے پاس جاتی منال کو نگاہوں میں سموتے ہوئے بڑے پیار سے بول رہا تھا،
محبت، احترام، بھروسہ، مان اور عقیدت کیا کیا نہ تھا اس کے لہجے میں۔ اس کی بات سمجھ کر صبا سر ہلا کر اندر چلی گئی۔ جب منال صالحہ بیگم کے پاس گئی تو اس کو دیکھ کر روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ منال کا سانس رک گیا کہ ایسا کیا ہوا منال وہ روتے ہوئے بولی، کیا ہوا تائی جان، مجھے بتائیں، ایسا کیا ہوا کیا ہو گیا، آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ وہ ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، منال میری بچی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، رات تمہارے تایا کا تمہاری شادی میں تھے، میری رمن پتہ نہیں کہاں چلی گئی، رات سے بہت پریشان ہوں میں، بہت بار فون کیا، اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، تم مجھے معاف کر دو، مجھے میری بیٹی چاہیے، تم ایسا کرو اپنے تایا کو بولو ان کو ڈھونڈ لائیں کہیں سے، وہ اس دن سے ہم سے بات نہیں کر رہے، دانیال صبح سے گیا ہوا ہے، اس کا کچھ بھی پتہ نہیں، رات کو بھی وہ اس کو ہر جگہ ڈھونڈتا رہا ہے مگر کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں مانتی ہوں ہم نے ساری زندگی تمہارے اور تمہاری ماں کے ساتھ زیادتی کی ہے، مگر تمہاری مہندی اور میری رمن نے حد کر دی، ہم نے تمہاری عزت اور جان کی پرواہ نہیں کی، مجھے معاف کر دو، میں نے اپنے بڑے ہونے کا کبھی ثبوت نہیں دیا۔ وہ روتے ہوئے منال کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، تائی جان ایسا مت کریں، آپ بڑے ہیں مجھ سے، میں اس طرح گناہ گار ہو رہی ہوں، پلیز یہ ہاتھ مت جوڑیں، یہ ہاتھ تو دعا کرنے کے لیے ہیں، اور میں معاف کرتی ہوں آپ کو اور میرا خدا بھی معاف کرے گا آپ کو، آپ روئیں نہیں، آئیں اندر چلیں، میں تایا جان اور روحان کو بولتی ہوں، آپ بے فکر رہیں، رمن مل جائے گی انشاءاللہ۔ وہ ان کے آنسو صاف کر کے ان کو اپنے ساتھ لگا کر بولی، کمر کے گرد اپنا ہاتھ ڈال کر ان کو اندر جانے میں مدد کرنے لگی۔ وہ ان کو لے کر اندر آئی جہاں فرقان صدیقی، روحان اور صبا فرزانہ بی بی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ فرقان صاحب نے صالحہ بیگم کو دیکھ کر منہ پھیر لیا تھا، فرزانہ بی بی ان کی حالت دیکھ کر ان کی طرف آئیں اور ان کو سہارا دے کر بٹھا کر ان کے لیے پانی لینے گئیں۔ منال فرقان صدیقی کے پاس جا کر ان کو سب بتانے لگی تھی۔ ان کے ساتھ ساتھ روحان بھی صحیح معنوں میں پریشان ہو گیا تھا، وہ رات بھی جانے کہاں کہاں مارا پھرتا رہا، اس نے رمن کی ساری دوستوں سے پتہ کیا تھا، ابھی وہ صبح سے دیوانوں کی طرح اپنی بہن کو تلاش کر رہا تھا جس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، اس کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ پولیس نے بھی 24 گھنٹوں کے بعد کارروائی کا بولا تھا، وہ ہار کر گھر آ گیا تھا۔ اس کو آتا دیکھ کر صالحہ بیگم تڑپ کر اس کے پاس گئیں اور اس کا گریبان پکڑ کر اس سے رمن کا پوچھنے لگی تھی، کہاں ہے میری بیٹی، بولو، لائے کیوں نہیں اس کو اپنے ساتھ، کیوں، کیسے بھائی ہو تم، ذرا سی بھی فکر نہیں ہے تمہیں، وہ رات سے نہیں مل رہی اور تم یوں بے غیرتوں کی طرح منہ اٹھا کر گھر آ گئے ہو۔ وہ ثانی ہو کر چلانے لگی تھی، بس کر دیں امی، یہاں ہمارے اپنے گناہ، ہمارے برے اعمال ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ساری زندگی آپ چاچی اور منال سے نفرت کرتی رہی ہیں اور میں نے منال کو اپنا بنانا چاہا تو آپ نے مجھے غلط راستے پر ڈال دیا اور میں بنا آپ کا اور رمن کا مکرو پلان جانے بغیر اس کا حصہ بن گیا۔ مجھے اتنا نہیں پتہ تھا کہ آپ کیا کرنے والی ہیں، قسم سے اگر پتہ ہوتا آپ اس کو بدنام کریں گی تو کبھی ساتھ نہ دیتا، مگر میرے اندر منال کو پانے کی چاہ اتنی تھی کہ مجھے صحیح اور غلط کا پتہ نہیں چلا۔ دانیال شکستہ لہجے میں بولا اور نیچے بیٹھتا گیا، برباد کر دیا امی آپ نے خود اپنی اولاد کو، پوری طرح برباد، وہ بول کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر فرقان صاحب اس کے پاس گئے اور اس کو گلے سے لگایا۔ دانیال باپ کا لمس پا کر شدت سے رونے لگا تھا۔ روحان نے فون نکالا اور نمبر ڈائل کر کے وہ کسی کو بھی رمن کی تلاش کے بارے میں بات کرنے لگا تھا۔ فرزانہ بی بی دانیال کو روتا دیکھ کر رمن کی واپسی کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ تب صالحہ بیگم ان کے پاس گئیں اور وہ فرزانہ بیگم کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگی۔ موقفات عمل کا شاید شروع ہو گیا تھا۔ وہ صالحہ بیگم جو کسی کو کچھ سمجھتی نہیں تھی، آج وہ بے بسی کی انتہا پر تھیں۔ جاری ہے، کنٹینیو۔